बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में उस्ताद सियाब। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत खास व्लॉग है। इसमें आपके साथ बहुत सारी अहम तरीन खबरें शेयर करूंगा और इसमें 2-3 बड़ी खबरें भी हैं, जो सरप्राइजिंग खबरें हैं वो भी इस व्लॉग में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। इंतहाई इंफॉर्मेटिंग व्लॉग है ये आपके लिए। नाज़रीन, जल्दी से पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले पीटीआई के लिए आज एक बहुत बुरी खबर और आने वाले, यानी कि आज का जो दिन शुरू होएगा 30 दिसंबर, इसमें मजीद बुरी खबरें पीटीआई के लिए होंगी। वो क्या, वो भी मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करता हूं। इंडिया ने एक बोंडा मुतालबा किया जिसके ऊपर पाकिस्तान का करारा जवाब। इसकी क्या डिटेल्स है वो भी आप साथ रखता हूं अगले चंद मिनटों में। नाज़रीन, इसके बाद सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को सीट एडजस्टमेंट आम इंतखाबात 2024 के मामले पर एक बड़ी खुफकी का सामना करना पड़ा है और मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा है। ये क्या खबर है ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके अलावा नाज़रीन, अलीज़े सहर और अरीम शाह के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, लेकिन ये जो जंग थी ये जीत ली है अरीम शाह ने। ये क्या खबर है ये भी आपके साथ शेयर करता हूं कुछ अगले चंद मिनटों में। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बड़ी खबर और एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब के हवाले से कि उनके हल्के में लोगों ने उनके ऊपर दावा बोला और उनके ऊपर पथराव किया, डंडे बरसाए और उनको हल्के में मुहिम नहीं चलाने दी बल्कि भगा दिया गया। इस खबर में कितनी सदाकत है इसका पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रखूंगा। मजीद कोविड-19 के हवाले से, कोविड-19 ने दुनिया भर में एक दफा फिर तहलका मचा दिया है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था। आज आपके साथ यूएस से और इंडिया से कोविड के हवाले से बड़ी बुरी खबरें और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन इस व्लॉग में शामिल होगी। नाज़रीन, सबसे चलते हैं आप व्लॉग के डिटेल्स की जानिब। तो पीटीआई के लिए बुरी खबर यह है कि मुराद सईद के जो कागजात नामजदगी थे, वो 2 हल्कों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो कि आज मुस्तरद कर दिए गए। एतराज़ात लगा के उनको मुस्तरद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुराद सईद के कागजात नामजदगी पर एतराज किए गए कि वो इश्तिहारी हैं और मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब है, लिहाजा दोनों हल्कों से इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर पुलिस की दरख्वास्त पर नादरा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आजम स्वाति, अमाद अजहर समेत 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। तो इसी से लिंक एक अगली खबर यह है कि आने वाला कल ये जो 30 दिसंबर है, क्योंकि स्क्रूटनी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाम जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं उनके हवाले से खबर ये हमारे पास कि उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद होने जा रहे हैं और बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए अगर ये मुस्तरद हो जाते हैं और ये खबर सच होती है तो पीटीआई के लिए एक बड़ा दचका होगा 2024 के इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन, इसके बाद अगली जो खबर है वो है इंडिया का एक बोंडा मुतालबा। इसके ऊपर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने करारा जवाब दिया है। इंडिया का मुतालबा यह है जी कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जो तर्जमान है मुमताज ज़ारा बलोच ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। हाफिज सईद को हवाले किया जाए इंडिया के, यानी कि ये इंडिया ने अब अमेरिका वाली हरकतें शुरू कर दी हैं कि फलां को हमारे हवाले कर दें, फलां को हमारे हवाले कर दें। तो इसी तरह की एक दरख्वास्त पाकिस्तान को आज मौसूल हुई जिसकी तस्दीक की है दफ्तर खारजा ने। तफसीलात के मुताबिक भारत ने यह दरख्वास्त नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुल्जमान की 2 तरफा हवालगी का कोई मायदा नहीं है, लिहाजा हाफिज सईद को भारत के हवाले तो नहीं किया जा सकता, ये दफ्तर खारजा ने कहा है। और आप अंदाजा लगा लें कि भारत किस बिना पे, किसकी सपोर्ट और किस
ایک میں سمجھتا ہوں کہ کس کی تھپکی کے اوپر پاکستان سے اب لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا ہے. اب بھارت کی جرأت دیکھیں. تو میرے خیال میں یہ بھول گئے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی پاکستان کے اوپر, ان کا کیا جواب ملا تھا. بھارت کے اندر گھس کے ہماری آرمی کے جوانوں نے ان کو جواب دیا تھا. تو یہ بھی انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کیا ہے حافظ سعید کے حوالے سے. حافظ سعید ان کو کیوں کھٹکتا ہے؟ ناظرین و سامعین, حافظ سعید چونکہ ایک کالا دم جو پاکستان کے اندر کالا دم ہوئی بھی ہے تنظیم, اس کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے جہاد کے حوالے سے, کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بہت ساری تحریک میں اور بہت سارے ان کے جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت سارا کام کیا اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. تو اس لیے حافظ سعید بھارت کو کھٹک رہا ہے اور وہ طرح طرح کے آئے روز ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں, آتنکوادی اور فلاں فلاں, یہ سارے نام نہاد جھوٹے الزامات ہیں بھارت کے. تو یہ ان کا آج مطالبہ تھا جس کے اوپر دفتر خارجہ کا جواب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی جانب. اب اگلی خبر ہے عام انتخابات 2024 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز آج بہادر آباد پہنچے. ان کے وفد میں ایم کیو ایم ان کے وفد میں جو شامل تھے وہ احسن اقبال صاحب تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, سردار ایاز صادق صاحب تھے اور خواجہ سعد رفیق صاحب شامل تھے. ایم کیو ایم نے اپنے مرکز پہ ان کا پرتپاک استقبال کیا مسلم لیگ نون کے اس وفد کا, پر بات نہ بنی. بات کس کے اوپر نہ بنی؟ ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے جی کہ کسی بھی جماعت کو قومی یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ کیسے دے سکتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق ایم کیو ایم نے مزید وقت مانگ لیا ہے, جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان ایک اور بیٹھک لگے گی. تاہم اس میں اندر کی خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اور بالخصوص مصطفیٰ کمال چونکہ وہاں سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ مضبوط امیدوار ہیں. تو اس لیے آج انہوں نے بالکل صاف جواب دے دیا ہے جی کہ اس سیٹ کو تو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. تو شہباز شریف صاحب کے کراچی سے جیتنے کے یا لڑنے کے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے معاملات اس سیٹ پہ نہیں بنتے تو آگے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور جو اتحاد انہیں جا رہا ہے اس کا کیا مستقبل میں نتیجہ نکلے گا. تو یہ تھی ایک بری خبر مسلم لیگ نون کے لیے, ایک دھچکا, اور بالخصوص صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے لیے. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں ایک آج ایکس پہ یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا گیا. وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب کے حلقے کے دورے کے دوران ووٹرز نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کلپ وائرل کیا گیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ واقع میں جاوید لطیف صاحب کو لوگوں نے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے, ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا, ان کے پیچھے ایک موب لگا اور وہ وہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, وہ کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو اس کی حقیقت یہ ہے جی کہ یہ جو کلپ ہے یہ 2017 کا کلپ ہے, جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی اور توہین مذہب کے حوالے سے ایک افواہ گردش کر رہی تھی جی کہ توہین مذہب کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہے تھے اور اس حوالے سے دھرنے بھی ہوئے تھے اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو یہ تب کی ایک ویڈیو ہے کہ جب جاوید لطیف صاحب حلقے میں گئے تو وہاں پہ لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا تھا اور وہ وہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکلے تھے. اور یاد رہے کہ یہ صرف جاوید لطیف صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت اقتدار میں موجود بہت سارے وزراء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو اس حوالے سے آج یہ کلپ شیئر کر کے, جو 2017 کا کلپ شیئر کر کے, تو اس پرانی ویڈیو کو اینکر پرسن صابر شاکر صاحب, اب ان کو لونڈے لپاڑے انسان اگر نہ کہے, وہ منصور علی خان صاحب کہتے ہوتے ہیں جی لونڈے لپاڑے, ان کا بڑا مشہور و معروف یہ فقرہ ہے. تو ان کو بندہ اور کیا کہے کہ ایک صحافی اتنا سینئر اینکر جرنلسٹ, اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 2017 کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, 2017 کا کلپ
اس کو جان بوجھ کے وائرل کرنا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، اس کے جتنے بھی آفیشیل ان کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ وائرل ہے. اور بالخصوص اصل میں اعتراض یہ ہے کہ ایک صحافی کی جانب سے، ایک اینکر کی جانب سے جب اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے گی تو عام عوام کے لیے کیا سورس رہ جائے گا کہ وہ کس کی بات پہ یقین رکھیں. تو میں اسی لیے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی جھوٹی خبر، نہ کوئی من گھڑت خبر، جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے، جو ریالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس خبر کی یہ حقیقت تھی کہ یہ 2017 کا کلپ تھا جو آج شیئر کر کے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. تو ناظرین، اس کے بعد پاکستان کا ایک اور انتہائی اہم ترین معاملہ وہ ہے جی کہ گوگل کے اوپر 2023 میں پاکستان نے سب سے زیادہ پاکستانیوں نے کن شخصیات کو سرچ کیا. تو اس حوالے سے خبر یہ ہے، بلکہ یہ گوگل کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ حریم شاہ نے علیزہ سحر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا، پاکستانیوں چھا گئے ہو آپ. گوگل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہر سال کھربوں سرچز میں سے سال بھر کے دوران سب سے زیادہ ٹرینڈنگ کو مد نظر رکھ کر اس فہرست کو مرتب کیا جاتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ جن شخصیات کو سرچ کیا گیا وہ سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ. علیزہ سحر پیچھے رہ گئیں، یعنی کہ وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. اور حریم شاہ جو کہ جن کو ٹک ٹاکر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی فالوئنگ ہے اور ان کو کون نہیں جانتا. ظاہر ہے کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ان کو سرچ کیا ہے، تو پھر آدھے سے زیادہ پاکستان تو ان کو جانتا ہے. تو یہ ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو لوگ کیوں جانتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں اور وہ کیوں مشہور ہیں. تو انہوں نے یہ اپنے نام کیا ہے جی، یہ ایوارڈ پاکستانیوں کی طرف سے کہ سب سے زیادہ گوگل کے اوپر نہ کسی مذہبی شخصیت کو سرچ کیا گیا، نہ کسی سیاسی سماجی شخصیت کو سرچ کیا گیا، بلکہ حریم شاہ کو سرچ کیا گیا. اور دوسرے نمبر پہ اسی طرح کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، ٹک ٹاکر بھی ہیں، ویلاگز بھی کرتی ہیں، جن کا لاسٹ ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے سوسائڈ کی. تو وہ ہیں علیزہ سحر، وہ دوسرے نمبر پہ رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسرے نمبر پہ پاکستان میں جس کو سرچ کیا گیا ہے وہ ہیں ٹائیگر شروف. چوتھے نمبر پہ عبداللہ شفیق، یہ کرکٹر ہیں. پانچویں نمبر پہ عثمان خان، یہ بھی غالباً کرکٹر ہے. چھٹے نمبر پہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو بھی لوگوں نے سرچ کیا. ظاہر ہے جب ان کا نام آیا تو یہ وزارت عظمیٰ کے لیے، نگران وزارت وزیر اعظم کے لیے، تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک اچنبا تھا، یہ بھی کوئی اتنی پاپولر شخصیت نہیں تھی. تو اس حوالے سے لوگوں نے سرچ کیا ہوگا جی کہ ان کو دیکھیں آخر کون سی ایک شخصیت جن کو وزارت عظمیٰ دی جا رہی ہے. تو ساتویں نمبر کے اوپر میکسویل جو کہ آسٹریلین کرکٹر ہیں، ان کو کیا گیا. آٹھویں نمبر پہ بھارتی کرکٹر ہیں شبمن گل. نویں نمبر کے اوپر سعود شکیل ہے، یہ بھی کرکٹر ہے. اور 10ویں نمبر کے اوپر حسیب اللہ خان، یہ بھی کرکٹر ہیں. تو ٹاپ پہ رہے جی ٹک ٹاکرز، اور سیکنڈ جو اس میں رہے وہ کرکٹرز، اینڈ دین ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے. ناظرین، اس کے بعد ایک اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 نے دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر تہلکہ مچا دیا ہے، جو اس کا بڑا خوف و ہراس ہے اس کی وجہ سے کہ ایک دفعہ پھر اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. تو میرے پاس ایک رپورٹ یہ میرے سامنے ہے، وہ ہے یو ایس نیوز ورلڈ، ایک ایجنسی ہے، خبر سا ایجنسی وہاں کی یو ایس کی. ان کی رپورٹ کے مطابق نیو کووڈ-19 ہاسپٹلائزیشن ریچ لیولز ناٹ سین ان نیئرلی اے ایئر، یعنی کہ جو پچھلا سال تھا اس میں کووڈ-19 کے اتنے کیسز کبھی نہیں دیکھے گئے. کووڈ-19 ہاسپٹلائزیشن ایڈمیشنز ہیو بین انکریزنگ فار نیئرلی 2 months. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ more than 29,000 weekly hospital admissions for COVID-19 were recorded، یعنی کہ 29,000 یہ پچھلے ہفتے جو وہاں پہ
کیا کہتے ہیں کیسز رپورٹ ہوئے, جو ہاسپٹل میں جو لوگ ایڈمٹ ہوئے ان کی تعداد 29,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. تو پھر آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ لاسٹ ویک این انکریز آف نیئرلی 17% ویک اوور ویک, یعنی کہ یہ ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے جو زیادہ 17% یہ بڑھ رہا ہے. تو یہ حالت یو ایس کی, اور اسی کے ساتھ ہی آج انڈیا کی جو ایک خبر رساں ایجنسی نے جو رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا رپورٹڈ 145 کیسز آف کووڈ-19 کا جو سب ویریئنٹ ہے وہاں پہ 145 کیسز آج رپورٹ ہو گئے ہیں. تو کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پاکستان میں بھی حکومت پنجاب نے کووڈ کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ شروع کر دی ہے. تو اب اگلے 1-2 روز میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ ویریئنٹ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس حوالے سے حکومت سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ حکومت, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جب ہمارا یہاں پہ کووڈ-19 کی ایک زیادہ لہر آئی تھی وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی کوئی خاص اچھی طرح سے ان کی سکریننگ نہیں ہو رہی تھی, ایئرپورٹس کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے باہر سے چونکہ وہ لوگ یہ وائرس لے کے آتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یو کے میں, یو ایس میں اس وقت بہت بری طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے. تو اب چونکہ چھٹیاں ہیں, کرسمس کی چھٹیاں ہیں, نیو ایئر کی چھٹیاں ہیں, تو وہ منانے کے لیے پاکستان لوگ آتے ہیں. یہاں پہ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پاکستان میں آئے گی بیرون ممالک سے. یقیناً وہ آئیں, یہ ان کا اپنا ملک ہے, لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے حکومت کی طرف سے کہ ان کی ایئرپورٹ کے اوپر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, اور ٹیسٹنگ کے بعد اگر کسی کے اندر سمٹمز ہیں تو ان کو وہاں پہ قرنطینہ کیا جانا چاہیے. کیونکہ اگر ایک کمزور معیشت والے ملک میں اگر آپ اس طرح کے کیسز لائیں گے اور وہ پھر ریپڈلی اگر یہاں پہ پھیلنا شروع ہو گیا, تو یہ جس طرح پھر کاروبار کی بندش اور اس طرح کی مختلف, اور ہاسپٹل کے اوپر جو برڈن, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یو ایس کی رپورٹ ہے کہ ایک ویک کے اندر 29,000 لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایئرپورٹس کے اوپر جو چیکنگ ہے اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کا عمل جلد از جلد شروع کیا جائے, تاکہ یہ کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ ہے اس کو پاکستان میں پھیلنے سے اور پاکستان میں آنے سے اسے روکا جائے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ویلاگ جو میں آپ کے سامنے آج رکھی ساری خبریں. آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ جو امپروومنٹ کی گنجائش ہو. مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری ایک بڑی اچھی خاصی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تو آپ کی آراء ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گی اس سلسلے میں. کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.